बिस्मिल्लाह करें आप। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम इंशाअल्लाह लेवल 5 आओ कुरान समझे आसान तरीक़े से उसका इब्तिदा करेंगे। और जैसे कि पिछली दफ़ा हमने पिछले हफ़्ते कुछ रिवीजन की थी लेवल 4 की, तो वो लेसन 0 था हमारा, और ये इस दफ़ा इंशाअल्लाह हम लेसन 1 जो कि सूरह बकरा की आयत 106 और 107 हम इसका मुताला करेंगे, और इसमें साथ में हम ग्रामर भी देखेंगे। तो हमारे साथ हमारे मुरब्बी डॉक्टर ज़फ़र इलाही मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आज का सबक हम साथियों के सामने रखें। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नक से पाक तो आप ही की ज़ात है, हम तो बस उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने वाले समझने वाले आपको सिवा कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको दोबारा इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। पिछला प्रोग्राम जैसे माज भाई ने आप सामने रखा कि जीरो लेसन था, उसमें हमने रिवीजन किया था। इंशाल्लाह आज से हम जो है लेसन शुरू करेंगे। तो दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अरिना हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा। अल्लाह हमें हक को हक के तौर पे दिखा, हमें उसकी पैरवी की तौफीक अता फरमा, और हमें बातिल को बातिल के तौर पे दिखा, हमें उससे बचने की तौफीक अता फरमा। आज के ज़माने में जो व्हाट्सएप का और जो सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें इस दुआ की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती नहीं जैसे नज़र आ रही होती हैं, और जैसे होती हैं वैसे नज़र नहीं आ रही होती। इसमें कैमरे के भी धोखे होते हैं, और जो है वो बहुत से जो है वो जिस तरीके से इंटरप्रेट किए जा कोई करना चाहे उसको कर सकता है। तो इंशाल्लाह आज जो हमारा मौजू है आयत नंबर 106 और 107 में मज़ामीन आएंगे, वो ये है कि अल्लाह ताला जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, कब वही नाजिल करना है और कब कौन सी बेहतर और नई चीज़ सिखाना है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखता है और हर एक चीज़ का मालिक है। अल्लाह के सिवा कोई ना किसी का मददगार है और ना किसी को बचाने वाला है। तो इसमें जो हमारे जो लेवल 5 है, इसमें जैसे लास्ट टाइम भी आया था कि नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो तकरीबन हर लाइन में एक नया जो है वो एवरेज में अल्फाज होगा जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है 15 लाइनें हर सफ़े पे। तो पहले सफ़े पे जो है 16 पे 14 अल्फाज हैं, 17 पे 19 हैं, 18 पे 17 हैं, और 19 पे 12 हैं, और 20 पे 8 हैं। यानी कि पीक जो है वो 19 की है, उसके बाद फिर कम होने शुरू हो गए। और टोटल अगर हम देखें तो ये 70 नए अल्फाज बनते हैं, जो पूरे इस लेवल 8 में हमारे लिए नए अल्फाज होंगे। ऑब्वियसली जो अल्फाज हम रिपीट भी कर रहे होंगे, हमें कुछ देखते हैं कुछ लाइनों में कोई नया लफ्ज़ नहीं है, कुछ में 2 से ज़्यादा, 2 चाहे 3 से भी ज़्यादा है, लेकिन एवरेज पे 70 है। तो ये हमारे जो है वो जो इस पे हम अगर करें तो हमारे जो है ये 5 पेजेस हैं, 17, 16, 17, 18, 19 और 20, और इससे हमारा पहला पारा जो मुकम्मल हो जाएगा। ये आखिरी पाव है उसका। हम थोड़ा सा इसका अदा कर लेते हैं, जो पिछला हमारा लेवल 4 का था। लेवल 4 का हमने ग्रामर का अदा किया था, इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं लेवल 4 के लेसन्स को। उसमें जो ये था कि किताब के आने पर इनकार और बुरा सौदा कुफर का। उसके बाद है कोई इज़ा क़ील लहुम आमनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुमिनु बिमा उन्ज़िला इलैना, कि जो उनसे कहा जाता है कि मान लो जो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया, तो कहते हैं कि हम ईमान लाए जो हम पे नाजिल हुआ था। उसके बाद फिर जो इसके जो आखिरी था वो मिसाक था, जो कि इज़ अख़ज़ना मीसाक व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर, उनसे जो लिया गया था तूर को उनके ऊपर उठा के। तो उसके बाद जो 14वां सफ़ा था उसमें था वो आखिरत के बारे में था। तो ये आखिरत सिर्फ तुम्हारी, वो कहते हैं कि हम कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दुनिन नास व तमन्नौल मौत, वो कहते हैं सिर्फ आखिरत तुम्हारे लिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर मौत की जो है वो तुम क्यों नहीं वो करते तो ले कहते हैं उला तजन्नास अल्लाह, या कोई दुनिया में लोगों से सबसे ज़्यादा हिरस करने वाले हैं ज़िंदगी के। फिर यह कि इब्राहीम से दुश्मनी, ऐद व किताब से बेवफाई, और फिर शैतान की पैरवी, मियाँ बीवी में जुदाई वो सीख लेते थे। जो है वो जो मलक सलमान इस्लाम के ज़माने में जो फरिश्ते आए थे जो कि लोगों को जो है वो जादू सिखाते थे, उससे मियाँ बीवी में जुदाई डाल देते थे। तो ये कि जानते बूझते बुरा सौदा करते थे। फिर उनको कहा गया था शहर में दाखिल उनके कि जो वो तुम रायना कहो, रायना मत कहो, उन्जुर ना कहो, तो उन्होंने रायना कहना शुरू कर दिया। फिर जो 15वां सफ़ा था उसमें जो हमारे सामने ये चीज़ें आई
16واں صفحہ جو ہے وہ آج جو انشاءاللہ ہمارے زیر مطالعہ ہوگا، اور اس میں نئے لیول میں، تو انشاءاللہ اس میں جو مضامین آئے وہ نسخ اور نسیان ہے، اور کیا تم بھی سوال کرو گے، اور خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود اور نصارہ کے لیے. تو انشاءاللہ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں، اس میں جو ہے کہ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ بہتر لاتے ہیں، یہ کم ویسی. یہ پہلا تھا. دوسرا مضمون جو تھا، کیا پھر تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوال اور مطالبات کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اسے کیے جا چکے ہیں. تو اس کے بعد جو اگلی آیت مبارکہ ہے، جو اگلا مضمون ہمارے سامنے آئے گا، وہ جو تھا اس میں اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف لے جائیں. تو آخری جو اس میں مضمون آ رہا ہے اس صفحے پہ، ان کا کہنا ہے کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی نہ ہو یا عیسائی نہ ہو. تو یہ مضامین تھے تنسیخ کا، نسخ کا، یہ سوال اٹھاتے تھے. اس کے بعد جو خواہش تھی اہل کتاب کی، اور اس کے بعد جنت صرف یہود و نصارہ کے لیے. اس میں آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ. اس میں جو مضامین ہیں ہم نے دیکھ لیے ہیں. اس میں اگر اس کو شارٹ کریں تو نسخ ہے، سوال ہے، خواہش ہے، اور جنت ہے. یہ اس کا تعارف جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو آیت ہیں، پچھلی جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، ہم نے اس کو ریوائز کر دیا کہ مدینے میں اہل کتاب کی کہ حسد کو بیان کرتے ہیں. شروع سے ہی جب ہم نے رکوع دوسرا شروع کیا تھا، اس میں جو یہ حسد کی تھی بیماری، اس کے بارے میں بتایا گیا. اور یہ کرتے کیا تھے لوگ؟ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ شبہات کا جواب دے رہا ہے. جو مضامین ان آیات مبارک میں آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کب وہی نازل کرنا ہے، اور کب کون سی بہتر اور کون سی نئی چیز سکھانا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کا مالک ہے. اللہ کے سوا نہ ہی کوئی مددگار ہے، نہ کسی کو بچانے والا ہے. تو اس میں ہم جو ریپیٹ کرتے ہیں، یہ نئے الفاظ جو ہمارے سامنے آئے ہیں، پہلی سطر میں 2 ہیں، دوسری میں 0 ہے، تیسری میں 1 ہے، اور آخر میں پھر 2 الفاظ ہیں. ایوریج جو ہے وہ 1 سے کم بنتی ہے. تو ہم جو سیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں اشارات سے اور فکروں سے، الفاظ کے معنی جو ہیں، اور گرامر سیکھتے ہیں TPI سے اور عربی بول چال سے. تو اس میں جو آیت مبارکہ آج ہمارے سامنے ہے، میں اس کی تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں تو ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسا. کیا نہیں آپ نے جانا کہ اللہ کے اوپر ہر چیز کے قادر ہے. ما ننسخ، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیت، کوئی آیت، او یا ننسیہا، ہم بلا دیتے ہیں. یہ منسوخ کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں. ناتی بھی جو ہے ہم لے آتے ہیں. آتی بھی یہ پراپوزیشن بھی کے ساتھ آئی ہے تو اس کا مطلب ہے لے آنا. اور یہ آتی بھی خیرن، اس سے بہتر، منہا، اس سے، او مثلیہا، یا اس جیسا. علم، کیا نہیں، تعلم، آپ نے جانا. علم تعلم یہ قرآن پاک میں بہت دفعہ یوز ہوتے ہیں انہی ورڈز میں. علم، کیا نہیں، تعلم، تم نے جانا، آپ نے جانا. ان اللہ، کہ اللہ، اللہ کل شیء قدیر، اللہ اوپر کل شیء، ہر چیز کے قدیر، قدرت رکھتا ہے. اس کے ہم جو ہے وہ میننگ دیکھتے ہیں. مان ننسخ من آیت، نسخ کا مفہوم ہے، اس کے معنی ہٹانے اور مٹانے کے ہیں. اصطلاح میں ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدل دینا ہے، چاہیے تبدیلی نئے حکم کی شکل میں آئے یا پہلے سے حکم کو ختم کر دینے کی شکل میں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. یہود کی شرارتوں کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو فکری اور عملی اعتبار سے غیر مطمئن کرنے کے لیے سوال اٹھاتے تھے. اس میں ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب نے اس کی جو تشریح کی ہے تو اس میں ایک آیا کہ نسخ کے معنی ہے کسی بات کو مٹانا یا اس کا ازالہ کرنا. اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک، حکم خاص مدت کے لیے ہو اور دوسری مدت کے لیے دوسرا حکم نازل کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ تربیت اور خاص مصلحت کی خاطر پہلے حکم میں نرمی یا کچھ گنجائش رکھی گئی ہو، بعد ازاں مکمل اور دائمی حکم نازل کر دیا جائے. جس طریقے سے شراب کی حرمت تھی، جو گریجولی یہ شراب جو حرام کی گئی تھی، پھر قبلہ کی تبدیلی تھی. پہلے مسلمان جو تھے بیت المقدس کی طرف کر کے منہ پڑتے تھے، پھر جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف. دوسرے معاملات میں ترجیحاً
احکامات نازل ہوئے۔ قرآن مجید میں اس کے برعکس بھی مثالیں موجود ہیں، جیسے قتال کے بارے میں پہلا حکم سخت تھا اور پھر اس کے بعد جو اس کو نرم کر دیا گیا۔ پہلا حکم لوگوں کو خاص حالت میں ہو، بعد ازاں حالات کی تبدیلی کی وجہ سے اسے کلیتاً منسوخ کر دیا جائے اور اس کی جگہ اس سے ملتا جلتا یا اس سے جامع اور کثیر مقاصد حکم نازل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ آخری کتاب قرآن پاک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کتاب جو آیات تھیں ان کی ایک ترتیب کے ساتھ نازل فرمائے۔ تو یہ جو تھی یہ چاہتی تھی، یہودی جو تھے اس پہ اعتراض کیا تو عام مسلمانوں کے دماغوں میں اس کے بارے میں شکوک ڈالنے شروع کر دی، کہنے لگے کہ اللہ کی کتاب قرآن ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر یہ احکامات میں تبدیلی کیسی؟ یعنی کہ اللہ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے تو پھر اس میں احکامات میں تبدیل کیجیے، اس کے مطلب یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ یعنی اس قسم کے شک جو انہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالنے شروع کیے۔ اس آیت میں اللہ کا یہ پیغام، اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کے لیے مختلف زمانوں میں کیا بہتر ہے اور کب کون سی بہتر چیز انہیں سکھانی ہے۔ ہم ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اس طرح یہ بھی پیغام کہ ہم یا تو پچھلی چیز سے بہتر چیز لاتے ہیں یا اسی کی مانند لاتے ہیں، اور بہتر کس کے لیے؟ ہم انسانوں کے لیے، یعنی جو انسانوں کے لیے یا انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے جو چیز بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عطا فرمائی ہے۔ کچھ لوگ اسلام سے نفرت کی وجہ سے اسلام کے خلاف شکوک و شبہات، غلط فہمیاں، جھوٹے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی تھیں، اور آج بھی غلط لوگوں کی جانب سے یہ اس قسم کا کام کیے تھے۔ آج بھی جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو اسلام کے خلاف ہیں، تو وہ یہی کام کرتے ہیں، یہ بڑی بڑی تحقیقات کر کے چیزیں لے کے آتے ہیں اور وہ جو پروپیگیٹ کرتے ہیں اسلام کے خلاف مختلف پہلوؤں سے۔ اس میں جو ہے وہ ہے کہ پھر کہا گیا ہے علم تعلم، آپ جان لیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، ما ننسخ من آیت، اور جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں کوئی آیت، ما ننسخ من آیت، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں کوئی آیت، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، او یا ننسیہا، ہم اسے بھلا دیتے ہیں، ننسیہا، ہم اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا، تو ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے، نأتی بخیر منہا، تو ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے، او مثلہا، یا اس جیسا، او مثلہا، یا اس جیسا، علم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا، علم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قادر ہے۔ کہ اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قادر ہے۔ دو لفظ نئے آئے اس میں، اس کو فریزز کو پڑھتے ہیں، ما ننسخ من آیت، ہم جو منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، ما ننسخ، جی میرے سے ریپیٹ کیجیے گا، ما ننسخ من آیت، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، ما ننسخ من آیت، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، ننسیہا، ہم اسے بھلا دیتے ہیں، او ننسیہا، یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جو منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں۔ میں اس کی عربی پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ پڑھیے گا، ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا او مثلیہا، تو ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسا، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا نہیں آپ نے جانا کہ اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قادر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی آیت لیتے ہیں، علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا نہیں آپ نے جانا کہ اللہ اس کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ علم
کیا نہیں تعلم آپ نے جانا ان اللہ کہ اللہ ان اللہ لہو ان اللہ کہ اللہ لہو ملک السماوات والارض اس کے لیے ہے بادشاہت آسمان کی اور زمین کی وما اور ما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر کوئی حمایتی اور کوئی مددگار. آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کی تشریح کو کہ پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے. یہاں اللہ ہمیں اس کی بادشاہت پر اس کی قدرت اور طاقت پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے. علم تعلم کہ آپ نے نہیں جانا کہ اس پہ غور و فکر کریں کہ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض کہ اللہ کے لیے جو کچھ بادشاہ زمین و آسمانوں کی. اللہ کی حکومت ہماری نگاہ اور تصور سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی ہے. کہیں سمیانی یا زلزلے یا وائرس یا طوفان کی آمد کے وقت اپنی کمزوری کو محسوس کریں. ایسے حالات میں ہم صرف اور صرف اللہ کی حفاظت پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. جس طرح آج دنیا کورونا کی وبا میں مبتلا ہے, ہمارے سامنے پچھلے 2 سال ہیں, کس طرح وقت گزر رہا ہے. اللہ ہی ہے جو اس سے انسانیت کو نجات عطا فرمائے. اب یہ کورونا کی پہلی ویو, دوسری ویو, تھرڈ ویو, اس کے ویریئنٹ, یعنی کہ آپ نے اس کی جو وہ ہم نے بنا لی ویکسین لیکن اس کے ویریئنٹ آ گئے. جیسے ابھی انڈین ویریئنٹ آیا ہوا ہے اور ابھی آج میں پڑھ رہا تھا کہ نیپال ویریئنٹ کوئی آ گیا. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور پوری انسانیت کو اس وبا سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بچا لے. اور اس کی جو ہے وہ ہمارے سامنے کتنی بے بسی جو ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی کہ پوری فلائٹس جو تھی ڈاؤن لوڈ ہو گئی تھی, پوری موومنٹ بند ہو گئی تھی اور اللہ کے باہر لوگ نہیں نکلتے. کچھ مدت بالکل کرفیو لگے ہوئے تھے پوری دنیا کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مالک ہے اور وہی اس کو ختم کرے تو وہی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے تمام انسانیت کو نجات عطا فرمائے. اس کائنات کے بڑے اور پھیلے ہوئے انتظام کا تصور کریں جس میں بہت سے سارے حصے تو ایسے ہیں جس کو ابھی ہم تو پورا طرح سمجھ نہیں سکے, جیسے پودوں کا بڑھنا, جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کی دنیا, کھانے اور پانی کا سسٹم, اوزون کے بچاؤ کا سسٹم. ابھی یہ تقریباً 200 سال میں جو سائنس نے ترقی کی ہے, کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکوری, کچھ انسان نے کائنات کے بارے میں کچھ جاننا ہے. اس سے پہلے تو یہ بھی علم نہیں تھا, لیکن اس وقت بھی انسان سمجھتا تھا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں. جیسے انسان آج کلیم کرتے ہیں بہت کچھ جانتا ہوں, انسان کچھ نہیں جانتا. جیسے نیوٹن نے کہا تھا نا کہ میری حیثیت اس بچے کی سی ہے جو سمندر کنارے پہ بیٹھ کے جو ہے وہ جو ہے اس پتھروں سے کھیل رہا ہے. ایگزیکٹلی یہی صورت ہے, یعنی کہ جس کی بنیاد پہ قانون پہ پوری آج کی سائنس جو ہے اپنے آپ کو بلڈ اپ کیا ہوا ہے. حقیقت یہی ہے کہ انسان ابھی بھی کچھ نہیں جانتا. اللہ کی کائنات کو انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا. میڈیکل سائنس لگاتار ریسرچ کر رہی ہے, بڑھ رہی ہے. انسان اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں نئی سے, اور جتنی بڑھتی ہے نئی سے نئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, ان پہ ریسرچ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی مالک ہے تمام آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے اس کا. یہ اللہ کی اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے اور اربوں خربوں پیچیدہ نظاموں میں کہ مسلسل نگرانی کر رہا ہے, اور اس کے لیے کائنات میں موجود انسان کے لیے زیادہ بہتر رہنمائی لانا ذرا بھی مشکل کام نہیں. یعنی بنیاد طور پہ یہ ہے کہ انسان اس چیز پہ سوچے کہ یہ اللہ کی کائنات جو کائنات کو چلا رہا ہے وہ میرا رب ہے, اور یہ جو کتاب ہے یہ اسی کی طرف بھیجی گئی ہے, رسول اس کی طرف بھیجے گئے اور میری فلاح کے لیے بھیجے گئے ہیں. کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ من دون اللہ من ولی ولا نصیر, کہ کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے. اس بات سے خوشی مسرت کیجیے کہ تنہا اللہ ہی پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. وہ ہمارا رابر اور مددگار ہے. وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا, ہمیشہ ہماری مدد رہنمائی کرے گا. ہر قسم کی مخالفت, جھوٹی خبریں, اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کے مقابلے میں ہماری حفاظت کرنے کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہمیں اللہ کی جانب سے ملنے والی ہدایت پر پورا یقین اور پورا بھروسہ رکھتا ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کئی دفعہ ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن عملی طور پہ نہیں کہہ رہے ہوتے. تو اس کے ریویژن, اس کے غور و فکر کرنے سے عملی طور پہ پھر انسان کے ایمان میں جو ہے مضبوطی آتی ہے. اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. اللہ کی قدرتیں, اللہ کو انسان پہچانتا ہے اللہ کی قدرتوں کے ساتھ, اللہ کے اختیارات کے ساتھ, اللہ کی کائنات کے ساتھ. اور کب پہچانتا ہے جب اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. کیا میرا یقین اسلام کے خلاف جھوٹے الزامات سے لڑکھڑا جاتا ہے؟ یہ کوشچنز ہیں. کیا میں غلط لوگوں کے صحیح جوابات کے ذریعے سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں؟ کیا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ میری مدد کرنے اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہے؟ یہ آیت مبارکہ یہ ہمیں یہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں ہم اپنے سوچیں, اس کے بارے میں غور کریں کہ یہ ہدایت اللہ کی کتاب میں اس پہ پورا بھروسہ رکھتا ہوں, اور میرا یقین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہی حق ہے. یہ جو الزامات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر یہ کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت, یہ صلاحیت کیسے آئے گی
یا ہم غور و فکر کریں گے تاکہ ان لوگوں کو ہم فیس کر سکیں جو غلط بات کرنے والے ہوں. تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آپ سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی مجھے ایسے کلمے پڑھنے کا حکم دیجیے میں صبح شام پڑھوں. آپ فرمائیں یوں کہو اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء و ملیکا اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی و شر شیطانی و شرکی. اے اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے غائب اور حاضر کو جاننے والے ہر چیز کے رب اس کے مالک میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں. میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور اپنے نفس سے کے شر سے شیطان کے شر سے اور شرک کے شر سے. جو اس حدیث پاک کا پہلا حصہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں جو ڈیفائن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست ہے کہ یہ کہ اللہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنا ہے. اللہ فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے. رب کل شیء و ملیکا اللہ ہر چیز کا رب ہے اور مالک ہے. اور ہے کہ اشہد ان لا الہ الا انت اور میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اس پہ غور و فکر کریں. اس پہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ہم جو ہے اس پہ سوچیں کہ یہ جو ہے وہ کتنی گہرائی ہے اس میں. تو آگے ہم چلتے ہیں پھر اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. میرے ساتھ اس کی ریوائز کیجیے گا. علم تعلم ان اللہ علم تعلم ان اللہ کیا نہیں آپ نے جانا کہ اللہ کیا نہیں آپ نے جانا کہ اللہ لہو ملک السماوات والارض لہو ملک السماوات والارض اس کے لیے ہے بادشاہت آسمان کی اور زمین کی. اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وما لکم من دون اللہ وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من دون اللہ من ولی ولا نصیر من دون اللہ من ولی ولا نصیر اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. چلیے پارٹ کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. ملک السماوات والارض ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. ملک السماوات والارض ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. ولی ولا نصیر ولی ولا نصیر حمایتی اور نہ کوئی مددگار. حمایتی اور نہ کوئی مددگار. من ولی ولا نصیر من ولی ولا نصیر کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. الحمدللہ. جو ہم نے اس کا رواں ترجمہ پڑھ لیتے ہیں 2 آیات کا. کوئی آیت ہم جب جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت اور تمہارے لیے نہیں اللہ کے سوا کوئی حامی اور کوئی مددگار. تو اس میں جو مضامین تھے ہمارے سامنے آئے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے, کب وہی نازل کرنا ہے اور کب کون سی بہتر اور نئی چیز سکھانا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کا مالک ہے. اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی بچانے والا. اب اس میں جو آیت مبارکہ میں ہمارے سامنے مضامین آئے ہیں اس میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں مضبوط ایمان اور اپنی کتاب سے محبت عطا فرما, شیطانی وسوسوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور تمام شکوک و شبہات کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ہمیں علم عطا فرما. اس کے بعد جو پلان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنی پیدائش زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کروں گا. مین جو دعوت ہے وہ غور کرنے کی ہے. آگے میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں جو نون آئے ہیں تو اس میں جمع اور مذکر ہوگا. آیت نشانی. دوسرا اس میں ہے سماوات آسمان, اور اس کے بعد ولی اولیاء حمایتی اور محافظ. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. آیات سماوات سماوات ولی اولیاء آیات آیات سماوات
समा समावात, वली औलिया। वली औलिया, आगे हम देखेंगे सेहतमंद अफ़आल जो इसमें आए हैं। ननसख, ननसख हम जो है वो मनसूख कर देते हैं। उसके जो इसमें ये कुरान पाक में 2 दफ़ा आया है मनसूख करना। नसखा, नसखा यनसिखु इनसिख, नसखा यनसिखु इनसिख, ननसहा, नसखा, नसखा, नसखा नसखा, यनसिखु। जी मैं रिपीट करता हूँ, नसखा यनसखु इंसख, 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 नसखा यनसखु इंसख, नसखा यनसखु इंसख, नासिख मनसूख नस्ख। नासिख मनसूख नस्ख। आगे जो लफ्ज़ है ये बार बार हम पढ़ चुके हैं, 518 बार कुरान पाक में आए हैं अलीमा, और हमने भी बार बार इसको रिपीट जानना। अलीमा यालमु एलम, अलिमा यअलमु इअलम, अलीमा यालमु एलम, अलिमा यअलमु इअलम, आलिम मालूम इल्म। आलिम मालूम इल्म। आगे जो लफ्ज़ है वो है मालका, मुल्क, मुल्क यानी बादशाह, मालका मालिक होना। मालका यमलिकु इमलिक, मलका यमलिकु इमलिक, मालका यमलिकु इमलिक, मलका यमलिकु इमलिक, मालिक ममलूक मुल्क, मालिक ममलूक मुल्क, मुल्क। आगे नसरा, नसरा भी हमने बार बार पढ़ा है। इसमें नसीर का है, नासिर भी आता है, नसीर भी आता है। नसरा यंसुरु उनसुर, नसरा यंसुरु उनसुर, नसीर मंसूर नस्र। नसीर मंसूर नस्र। हमने पहले नासिर भी पढ़ा है, इसमें दोनों लफ्ज आते हैं। नसरा यंसुरु उनसुर, नसरा यंसुरु उनसुर, नसीर मंसूर नस्र। नसीर मंसूर नस्र। जज़ाकल्लाह खैर। आगे जो हमजा वाले अल्फाज लेंगे इसमें ये आता, उस आना, तो इसमें नाती भी खैर लाया, तो ये तो उसमें बी लगाए तो उससे चेंज होता है वर्ड्स, प्रोपोजिशन की वजह से। आता आना है। आता याती आती इति, आता आता याती इति, आता याती, आता आता याती या इति, एती, बिल्कुल। आता याती इति, आता आता याती एती, आतिन माती इतियान, आतिन माती एतियान। इतियान। आगे जो है वो मजीद फी अल्फाज हैं, उसमें नुनसीहा हम बुला देते हैं, और उनसा या बुलाना। उनसा युनसी, उनसा युनसी अंसी, उनसा युनसी अंसी, अनसा युनसी अंसी, अंसा युनसी अंसी, मुनसिन मुनसा इंसा, मुनसिन मुनसा इंसा, मुनसिन मुनसा इंसा। मुनसिन मुनसा इंसा। जज़ाकल्लाह खैर। आगे हम ग्रामर के से चलते हैं। तो माज भाई कोई बात कहनी है आपने? जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने अटेंडेंस शीट शेयर कर दिया ग्रुप पे भी और चैट में भी, और अगर कोई और साथी भी हैं हमारे साथ जो इस प्रैक्टिस में शामिल होना चाहते हैं तो हम जो है ना बारियां ले सकते हैं। तो आप अपना हैंड रेस कर दें ताकि फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूं। जज़ाकल्लाह खैर। तो हम जो इसमें आगे चलते हैं। आज हम इंशाल्लाह जुमला फ़ेलिया हम सीखेंगे। पहले हम जो वो इसमें 2 हिस्से हैं इसके, हम एक सर्फ है दूसरा नाव है। सर्फ जो लफ्ज़ अल्फाज बनाना सीखते हैं हम, जैसे फ़ाला वगैरह हमने पूरा किया है। आमतौर पर 3 हर्फ के सेट से अल्फाज बनाए जाते हैं, जैसे ऐन लाम, ऐन लाम से अलीमा इलम। तो नाव जो है वो अल्फाज के जोड़े बनाना और जुमले बनाना, ये जो है नाव में हम सीखते हैं।
ابھی تک ہم جو کرتے رہے ہیں وہ صرف کو پڑھتے رہے ہیں. آخری 2 لیسن جو تھے لیول 4 کے وہ ہم نے نحو جو تھوڑا سا سیکھا تھا اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. تو یہ جو ہے صرف اور نحو اور انشاءاللہ یہ آسان ہوں گے. تو ہم تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں. جملہ اسمیہ یہ 2 ہیں, جملہ اسمیہ ہے اور جملہ فعلیہ ہے. تو یہ جملے اس کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے اس کو اسمیہ کہتے ہیں اور جو فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو فعلیہ کہتے ہیں. تو صرف میں جو ہے وہ حرف سے الفاظ بنانا, یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جیسے اصل فعل کی جو حرف ہیں فے عین لام ہے, تو اس کو ہم جب بناتے ہیں تو الفاظ جو ہمارے بنتے ہیں فاعل, فعل, فعلتم یا فعلونا, افعال, مفعول, تو یہ سارے فے عین لام سے یہ سارے بنتے ہیں, اس کو صرف کہتے ہیں. تو نحو جو ہے الفاظ سے جوڑے اور جملے بنانا. جیسے یہ مختلف الفاظ ہیں کبیر, بیت, بشیر, اللہ, کبیر, تو یہ فی, خلق, ارض, یہ سارے جو الفاظ ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں. جیسے ان کو اکٹھا کیا جو بیت اور کبیر کا البیت کبیرن, تو یہ ایک جوڑا بن گیا. ایسے ہی جو ہم جوڑے بناتے ہیں جیسے فی الارض بیت الکبیر ذالک بیت, بیت اللہ, تو یہ جوڑے بن. اب ان جوڑوں کو اور حروف کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ بنتے ہیں. جیسے خلق اللہ الارض فی یومین کان ھذا بیتا کبیر ان ذالک بیت اللہ. تو یہ جملے اور جو حروف ہیں ان کو مل کے جو ہم جو ہے وہ ہم جملے بناتے ہیں, یعنی 2 جو جوڑیاں ان کو مل کے ہم جملے بناتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم سیکھ رہے ہیں. جب آپ جملہ بناتے ہیں تو الفاظ کے آخر میں زبر, زیر, پیش یا 2 زبر 2 پیش 2 یا واو نون اور یا نون آتے ہیں. تو یہ چینج ہوتے رہتے ہیں, وہ مختلف حالات کے بنا پر بدلتے ہیں. کبھی فاعل ہو تو کبھی مفعول ہو اور کبھی کسی وجہ سے. یہ سب نحو کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. یعنی جو اینڈنگ جو چینج ہوتی ہے وہ مینلی جو ہے وہ جب جملے بناتے ہیں جیسے بیت الکبیرون, تو بیت کے اوپر جو پیش ہے اور کبیرون پہ 2 پیش ہیں. تو یہ ہم دیکھیں گے کس طریقے سے جو ہے نا یہ چینج ہوتے ہیں. تو جیسے ہمارے سامنے یہ آیا جملہ البیتو کہ وہ خاص گھر, کبیرن بڑا ہے. جیسے بیت ہوگا جب واحد ہوگا تو بیتن ہوگا. جب اس پر ساتھ جو اسپیسیفک کریں گے الف لام لگائیں گے تو ایک پیش ڈراپ ہو جائے گا تو البیتو ہوگا. تو یہ جو ہے اس کو انگلی سے ظاہر کریں ای بیتو کبیر. تو یہ رفع کی اس کو کہتے ہیں رفع کی حالت, جو پیش ہے وہ رفع کہتے ہیں, یہ رفع کی حالت. یہ اس میں اور یہ خبر ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیتن کبیرن کہ جو گھر ہے وہ خاص کر وہ بڑا ہے. عربی اسماء کی اس حالت جو ہے وہ پیش کیا ہے اور یا 2 پیش کیا ہے, یعنی وہ ہمیشہ کام کے لیے تیار ہیں, وہ کھڑے ہیں. جیسے خالد, اللہ, خالدن, بیتو, یہ سب جو ہے نا وہ پیش کی حالت میں رفع, اس کو حالت رفع کہتے ہیں. اور ٹی پی آئی میں دائیں ہاتھ کی انگلی کو اوپر کی طرف اشارہ کریں گے. جو جملے اسمیہ میں اسم اور خبر کی حالت رفع کی آئے گی, یعنی کہ یہ ہم اس طریقے سے ظاہر کریں گے. جیسے ہم نے کیا بیتن کبیرن, تو دونوں رفع کی حالت میں تھے. بیتو البیتو اس میں 1 پیش آیا تھا, کبیرن اس میں 2 پیش آئے تھے. جیسے البیتو کبیرن وہ خاص کر بڑا ہے, تو اس میں یہ پہلا جملے میں یہ پہلا اسم ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں گھر کے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ خاص گھر ہے. تو خبر کیا ہے, وہ خبر دے رہا ہے کہ مکان بڑا ہے, اس لیے اس کو خبر کہتے ہیں, یعنی وہ اسم ہے اور یہ اس کی خبر ہے. تو یہ کیونکہ یہ شروع الف لام سے نہیں ہوا تو یہ کبیرن ہوا ہے, لیکن یہ البیتو کبیرن. اس کے پیرل ہے اللہ غفور, اللہ بخشنے والا ہے. البیتو کبیرن وہ خاص کر بڑا ہے. المسلم صادقن جو خاص مسلمان سچا ہے. المسلمون یہ جمع آ گیا, یہ ہم جمع کریں گے. المسلمون اس کے ساتھ جو صفت آئے گی یہ بھی جمع آئے گی. المسلمون صادقون وہ خاص مسلمان سچے ہیں. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. اللہ غفور, اللہ غفور, اللہ بخشنے والا ہے. اللہ بخشنے والا ہے. البیت کبیر, البیت کبیر وہ خاص مکان بڑا ہے. وہ خاص مکان بڑا ہے. المسلم صادق, المسلم صادق وہ خاص مسلمان سچا ہے. وہ خاص مسلم سچا ہے. المسلمون صادقون, المسلمون صادقون وہ خاص مسلمان سچے ہیں. المسلمون صادقون وہ خاص مسلمان سچے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں جس میں جملہ اسمیہ میں مؤنث انٹروڈیوس کیا تھا, یہ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ تھا المدرسہ تو کبیرتن, مدرسہ سے جو یہ اس کی مؤنث بنائی تو اس کے بعد بھی جو مؤنث آئے گی. مدرسہ عربی زبان میں مؤنث ہے, اس لیے اس کے جو تا جو اس پہ جو پیش آیا ہے تو وہ مدرسہ بڑا ہے. المسلمۃ صادقۃ کہ وہ مسلم عورت سچی ہے. المسلمات صادقات کہ مسلمان عورتیں سچی ہیں.
تو اس میں جو صفت آئے گی اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ مؤنث کی اس کے ساتھ بھی ہے آئے گا. جیسے ریپیٹ کیجیے گا. المدرسۃ کبیرۃ، المدرسۃ کبیرۃ، وہ مدرسہ بڑا ہے. وہ مدرسہ بڑا ہے. المسلمۃ صادق، المسلمۃ صادقۃ، وہ مسلمان عورت سچی ہے. وہ مسلمان عورت سچی ہے. المسلمات صادقات، المسلمات صادقات، وہ مسلم عورتیں سچی ہیں. وہ مسلم عورتیں سچی ہیں. آگے چلتے ہیں. یہ ہمارے سامنے المومنۃ صالحۃ، اس میں ریپیٹ کر رہے ہیں، ایڈ کر رہے ہیں. وہ مومن نیک ہے، وہ مومنہ نیک ہے. المومنۃ صالحۃ، وہ مومنہ نیک ہے. المومنات صالحات، وہ تمام مومن عورتیں ایمان والی ہیں، نیک ہیں. اس کی جمع بنی ہے. المومنات صالحات، وہ تمام مومن عورتیں ایمان والیاں نیک ہیں. المنافقۃ فاسقۃ، وہ منافقہ فاسق ہے. المنافقۃ فاسقۃ، وہ منافقہ فاسق ہے. المنافقات فاسقات، وہ منافق عورتیں فاسق ہیں. المنافقات فاسقات، وہ منافق عورتیں فاسق ہیں. اگر اسم جو ہے وہ سنگولر ہے تو جو اس کے ساتھ صفت آئے گی وہ بھی واحد آئے گی. اگر وہ جمع ہے تو اس کے ساتھ جمع آئے گی. جیسے مومنات صالحات اور مومنات صالحات، تو اس کی صالحہ کی جمع جو صالحات ہے، مومنہ کی جمع مومنات. تو اس میں اگر اس میں یہ آلریڈی جو ہم یہ واحد اور جمع وہی جو میں بتا چکا ہوں وہی ہے. اس کو آگے چلیں گے ہم. تو یہ مذکر اور مؤنث ہے. المسلمۃ مسلم صادق، المسلمۃ صادقۃ، المومن صالح، المومنۃ صالحۃ، المنافق فاسق، المنافقۃ فاسقۃ. تو یہ ہم نے آلریڈی کیا ہے مذکر اور مؤنث دونوں. اب آ جاتے ہیں ہم جو آج کے سبق میں جملہ فعلیہ میں، وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے. اس میں جو ہے وزاربا جو ہے یہ فعل ہے. خالد یہ اس کا فاعل ہے. اور زید جو ہے وہ اس کا مفعول ہے. اب جو فاعل ہے وہ رفع کی حالت میں ہے، اور جو زیدن ہے یہ نصب کی حالت. یہ آبجیکٹ ہے، یہ اپنا فعل ہے، اور یہ سبجیکٹ ہے، اور یہ آبجیکٹ ہے. تو اس میں جو ہے وہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے. فعل جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہوگا، اور مفعول جو ہے وہ ایسے ہوگا. اس میں انہوں نے جو اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس میں یہ کی ہے کہ جیسے عربی میں اسم کی حالت یہ ہے کہ اس میں دمہ اور ڈبل دمہ یعنی ڈبل زبر ہوتا ہے، اور کھڑی حالت میں کام کرتے ہیں. جیسے خالد زید. تو جیسے اگر ہم کہ خالد نے زید کو مارا تو زید پہ اس کا اثر پڑا تو وہ گر گیا. تو یہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے ٹی پی آئی سے اسے سکھانے کی کوشش کی ہے کہ جب یہ دونوں کھڑے ہیں زائد اور مارے گا تو یہ ایسے چلے جائے گا. تو یہ کھڑا رہا، یہ زائد اور یہ نصب کی حالت میں چلا گیا. تو جب اس کو ہم جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے تو یہ رفع جو ہے وہ ایک سنگل پیش یا ڈبل پیش ہوگا. تو یہ اس صورت میں ہم ٹی پی آئی میں دکھائیں گے. اور جب یہ ہم نے اس کو یہ اس کی آبجیکٹ کی شکل میں چلا گیا تو ہم اس کو نصب کی حالت میں ایسے دکھائیں گے. یہ رفع کی حالت میں، یہ نصب کی حالت میں ہے. اب یہ اس کی ہوگا زارا. اس میں جو ہمارے پاس فعل آئیں گے ان کے ہم کوئی جو وہ اشارہ نہیں کریں گے، کیونکہ آلریڈی ہم پہلے اشارے کر چکے ہیں. ابھی جو جتنے ہم اشارے کریں گے وہ فاعل اور مفعول کے ہوں گے، یہ آبجیکٹ کے اور سبجیکٹ کے. یہ خالد جو ہے، خالد یہ دن پہ انگلی کھڑی ہوگی، اور زیدن پہ جو ہے وہ ہم یہ اس صورتحال میں چلے جائیں گے نصب کی حالت میں. زارابا خالد زیدن، تو یہ اس کے ہوگا زارابا خالد زیدن. تو یہ اشاروں میں ہم ایسے اس کو ڈپیکٹ کریں گے. مثالیں لیتے ہیں ہم. دعا نوح قوما، کہ بلایا نوح نے قوم کو. یدخلو مومن جنتن، کہ داخل ہوگا مومن جنت میں. یعمل مسلم خیرن، کہ عمل کرتا ہے مسلمان اچھا. ویسے ریپیٹ کیجیے گا. دعا نوح قوما، دعا نوح قوما، بلایا نوح علیہ السلام نے قوم کو. بلایا نوح علیہ السلام نے قوم کو. یدخلو مومن جنتن، یدخلو مؤمن جنتن، داخل ہو گیا مومن جنت میں. داخل ہو گئے مومن جنت میں. یعمل مسلم خیرن، یعملو مسلم خیرن، عمل کرتا ہے مسلمان اچھا. عمل کرتا ہے مسلمان اچھا. اگین یہ سبجیکٹ ہے اور یہ آبجیکٹ ہے.
یہ کرنے والا ہے، اور جس پہ کام کیا گیا وہ نصب کی حالت میں ہے، یہ رفع کی حالت میں ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں جملہ فعلیہ۔ اس میں جو ہے اب اللہ کے ساتھ الف لام آتا ہے تو یہ پراپر نون ہے، تو اس لیے اس کے ڈبل پیش نہیں ہے، سنگل پیش ہے۔ ارض کے ساتھ الف لام آیا تو ڈبل زبر نہیں ہے، سنگل ضرب ہے، جبکہ پہلے ہم دیکھتے تھے قومن جنتن خیرن تو 2 زبر آ رہے تھے، تو یہ سنگل زبر۔ خلق اللہ الارض، یعنی کہ اس کو ہم توڑ کے پڑھیں گے، خلق اللہ الارض، تاکہ ہم اس کو پراپرلی جو ہے نا وہ ڈسکرائب کر سکیں۔ خلق اللہ الارض، پیدا کیا اللہ نے زمین کو، یہ فعل ہے اور اللہ فاعل ہے، رفع کی حالت میں ہے، اور زمین مفعول ہے، نصب کی حالت میں ہے۔ تو یہ ہے خلق اللہ الارض، تو یہ اس کی پکچر بنے گی۔ مزید مثال لیتے ہیں۔ حفظ مسلم القرآن، یاد کیا مسلمان نے قرآن کو۔ یقرأ المومن حدیث، کہ یہ پڑھتا ہے مومن حدیث۔ یسمع صالح سیرتا، کہ سنتا ہے نیک آدمی سیرت۔ اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا۔ حافظ مسلم القرآن، حفظ مسلم القرآن، یاد کیا مسلمان نے قرآن کو۔ یاد کیا مسلمان نے قرآن کو۔ یقرأ المومن الحدیث، یقرأ المومن الحدیث، پڑھتا ہے مومن حدیث۔ پڑھتا ہے مومن حدیث۔ یسمع صالح سیرتا، سنتا ہے نیک آدمی سیرت۔ یسمع الصالح السیرت، سنتا ہے نیک آدمی سیرت۔ اور صرف عربی میرے ساتھ پڑھیے گا۔ حافظ المسلم القرآن، حافظ المسلم القرآن، یقرأ المومن الحدیث، یقرأ المؤمن الحدیث، یسمع صالح السیرت۔ یسمع الصالح السیرت۔ جزاک اللہ خیر۔ اس میں جو ہمارے سامنے یہ چیز آئی ہے اس کو جو ہے کہ جیسے یہ جملہ ہے حفظ المسلم القرآن، تو اس جملہ میں فعل اور فاعل دونوں آئے ہیں آگے، اور اس میں جو صورت ہے سب کی واحد کی ہے، فعل بھی واحد ہے، سبجیکٹ بھی واحد ہے، اور آبجیکٹ بھی واحد ہے۔ لیکن اب اس کو اگر ہم جمع بناتے ہیں تو یہ حفظ المسلمون القرآن، تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو فاعل ہے وہ بھی واحد رہا ہے اور قرآن بھی واحد رہا ہے، صرف جو جمع بنی ہو وہ جو فاعل کی جمع بنی ہے، مفعول جو ہے اس کی جمع نہیں بنی۔ تو اس میں جو مینلی اس میں جو لرننگ ہے وہ یہ ہے کہ ان جملوں میں جب فاعل جو ہے وہ جمع بن جاتا ہے تو باقی جو ہے وہ فعل اور مفعول جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ جیسے آگے جو مثال تھی ہماری یقرأ المومن الحدیث، المومن الحدیث، تو اس میں یقرأ المومنون الحدیث، یعنی یہ جمع ہوگا اور یہ واحد ہوگی جو اس کی جو مفعول ہے۔ اس کے بعد تیسری مثال تھی یسمع صالح السیرہ، اب اس کو ہم جمع بنائیں گے تو صالحون ہوگا، تو یسمع وہی رہے گا، یسمع الصالحون السیرہ، یعنی فاعل میں اور فعل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا۔ حفظ المسلم القرآن، حفظ المسلم القرآن، حفظ المسلمون القرآن، حفظ المسلمون القرآن، یقرأ المومن الحدیث، یقرأ المومن الحدیث، یقرأ المومنون الحدیث، یقرأ المؤمنون الحدیث، یسمع صالح سیرتا، یسمع الصالح السیرت، یسمع صالحون السیرتا۔ یسمع الصالحون السیرت۔ یہ پورے ٹیبل کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے ہوگا کہ حافظہ القرآن یہ چینج نہیں، صرف جو ہے وہ فاعل کی جمع آ رہی ہے، مسلمون مومنون صالحون، باقی فکر کی اسٹرکچر میں تبدیلی نہیں آئی۔ اب فعل اور فاعل جو کہ مؤنث اگر ہو تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا اس میں ہوتا ہے، جیسے یہ مسلم کی جمع مسلمہ اگر ہم کریں گے تو کیا اس میں چینج آئے گی، تو یہ جو ہے اب جو اس کا فعل چینج ہو جائے گا، فعل بھی فاعل کو جمع بنانے سے فعل چینج نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ فعل چینج ہوگا۔ جیسے حافظہ سے حافظت ہے،
حفظت المسلمۃ القرآن، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو حفظت المسلمۃ القرآن، لیکن ہم اس کو علیحدہ پڑھ رہے ہیں. حفظہ کی جو فعل کی جو مؤنث ہے وہ حفظت ہے، المسلمۃ القرآن کیونکہ وہ مؤنث ہے تو یہ مؤنث ہو گیا. اس کے بعد یقرأ المومن الحدیث. اب یقرأ کیونکہ یہ اس میں مضارع میں ہے تو یقرأ کی جو مؤنث ہے وہ تقرأ ہے، تقرأ المومنۃ الحدیث. ایسے یسمع کو جب ہم اس کی لیتے ہیں جو مؤنث فارم میں تو یہ تسمع آئے گا، تسمع، یسمع کا تسمع. الصالحۃ سیرتا. تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے. حفظ المسلم القرآن. حفظ المسلم القرآن. انگلی ہم چینج کریں گے کیونکہ اب جب کریں گے اس کی مؤنث کریں گے تو حفظت المسلمۃ القرآن. حفظت المسلمۃ القرآن. یقرأ المومن الحدیث. یقرأ المومن الحدیث. تقرأ المومنۃ الحدیث. تقرأ المومنۃ الحدیث. یسمع صالح السیرۃ. یسمع الصالح السیرۃ. تسمع صالحۃ السیرۃ. تسمع الصالحۃ السیرۃ. اور پورے ٹیبل کو ہم دیکھتے ہیں دوبارہ ایک دفعہ تو ہمیں جو چینجز نظر آتی ہیں جب ہم نے فائل کو چینج کیا ہے، مؤنث بنایا تو اس کی جو فعل تھا وہ بھی مؤنث ہوا. حفظہ سے حفظت، یقرأ سے تقرأ، یسمع سے تسمع، تو وہ بھی چینج ہوگا. لیکن جب ہم نے پچھلا ٹیبل کیا تھا اس میں چینج نہیں آئی تھی. اس میں اگر ہم نے جمع بنایا فائل کی تو وہ جو فعل جو تھا وہ تبدیل نہیں ہوا تھا اور جو مفعول بھی تبدیل نہیں ہوا تھا. لیکن یہاں پہ جب ہم نے کیا ہے تو اس میں فعل تبدیل ہوا، مفعول تبدیل نہیں ہوا. فعل کے ساتھ مؤنث بنانے کے ساتھ فائل کو مؤنث بنانے کے ساتھ فعل تبدیل ہو گیا، لیکن یقیناً اس پہ اثر نہیں پڑا، جو مفعول تھا وہ وہی رہا ہے الحمدللہ. تو اینڈ پہ ہمیشہ کی طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بہترین انسان بنائے، ہم قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ابھی پچھلے دنوں میں ریاض میں ہمارے کمپاؤنڈ میں ہمارے بہت ہی عزیز بیٹا جو ہے وہ فوت ہوئے، داؤد، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور ویس بھائی کو، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین نعمت بدل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ باقی سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، اللہ تعالیٰ سب کو سکون پہ رکھے. اور خصوصی دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اس کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول فرمائے اور ان کو بہترین جگہ عطا فرمائے، اس کی قبر کو شادہ فرمائے، اور اس کے والدین کو، اس کی بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اس میں جو میں نے تفاسیر یوز کی ہیں اس کو میں نے ریفرنس دیا، انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کر لوں گا تو آپ کے پاس پہنچ جائے گی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اگر آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کمنٹس کرنا چاہتے ہیں